में बात करेंगे। ओमान में क्वाड्रिलैटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप की मीटिंग जारी है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका और चीन के नुमाइंदे अफगान तालिबान के सरबराह मुल्ला मंसूर की 2016 में बलूचिस्तान में ड्रोन हमले में हलाकत के बाद पहली मर्तबा मिल रहे हैं। पाकिस्तानी वफ्द को सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ लीड कर रही हैं। उसके बाद बात करेंगे वजीर खजाना इसहाक डार की, जिन्होंने आज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर खजाना ने बताया कि पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 14 अरब डॉलर्स हैं और ये भी कि दीगर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी मुस्बत हैं। और आखिर में बात करेंगे क्रिकेट की। श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे मैच में शानदार कामयाबी के बाद आज दूसरे वनडे में पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप लड़खड़ा गई और 80 रन से कम पर पहले 5 खिलाड़ी आउट हो गए। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ दुबीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूँ कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान_। बोल-बोल-पाकिस्तान@donnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप हमें लाइव देखना चाहते हैं और टीवी नहीं है तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, उस पर आप लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए हमें देख सकते हैं। बॉस, मैंने ओल्ड स्कूल, आपने कहते ना हमेशा सहाफ़त करनी चाहिए कंजर्वेटिव किस्म की, उसके हिसाब से आज की हेडलाइंस तो मैंने बना ली हैं जो कि आज की बड़ी खबरें हैं। अगर मुझसे ज़ाती तौर पे पूछें तो मैं तो सिर्फ और सिर्फ आज वो जो आज न्यूज़ में उमर चीमा की स्टोरी है और मेरे ख्याल में जंग में भी छपी होगी, इज़ द पार्टी ओवर, उसके ऊपर मैं चाहती हूँ कि हम बात करें, क्योंकि कुछ दिनों से ये दीज रूमर्स और दीज आइडिया कि कुछ होने वाला है पाकिस्तान में, ये किसी भी सूरत मतलब ख़त्म नहीं होती। वो अपने एहसन इकबाल साहब और ख्वाजा आसिफ और DGISP और उन सब की वो एक लफ्ज़ों की जंग सी चल रही थी। एंड डिस्पाइट द नंबर ऑफ क्लैरिफिकेशन जो मतलब फिर आज वो एहसन इकबाल साहब कह रहे थे, सैटरडे को फिर वो DGISP प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इसके बावजूद ये मानने को कोई तैयार नहीं। कम से कम मैंने पिछले 3 दिन में 3-4 इदारे बड़े लीडिंग अंग्रेज़ी उर्दू के अखबारात में देखे हैं कि मतलब क्या सिविल मिलिट्री ताल्लुकात, व्हाट विल हैपन। आज डेली टाइम्स में शाहीन सबाई ने लिखा हुआ है, न्यूज़ में उमर चीमा ने लिखा हुआ है, मतलब एवरीवन इज कन्विंस्ड। व्हाई? Can we talk about that today? मेरा ये ख्याल था कि तुम ये कहोगी कि मैं ज़रा हट के ये करना चाह रही हूँ, चूँकि आप अक्सर कहते हैं कि क्रिकेट। हाँ। तो मेरा ये था क्रिकेट कि मैंने डाल दी, वो 79 for 5 थे पर अब 219 पे बना ही लिए तो चले, ओके, बट ढेर हो गई। और नहीं, तुम मुझे ढेर तो होने वाली बताओ थी 150 पे। ये क्यों रोलर कोस्टर एक तरफ जीतते हैं स्टनिंगली और फिर स्पोर्ट में ऐसे ही होता है। आप मुझे बताएं इसकी किसका इज द पार्टी ओवर? कौन सी पार्टी? जमहूरियत की पार्टी। Isn't it already? No, I don't know. Tell me, is it over or not? पहले ही ओवर नहीं है क्या मतलब? ये जीना भी को जीना है नहीं, as you say, so called एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक प्राइम मिनिस्टर के साथ, नेशनल असेंबली के साथ, सारे हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट इंस्टीट्यूशंस और एक है तो मतलब, और इलेक्शन होने अपेरेंटली आज भी सारे PMLN वाले कह रहे थे कि वो अपने टाइम पे ही होंगे, जो भी 5 साल की एक मुद्दत। आपको मेरी इस आदत का बहुत अच्छी तरह इल्म है कि मैं अपने किसी भी साथी की खबर वो अखबार में छपी हो या खबरों का तज्जिया तो कर ही लेते हैं ना हम, अगर कोई होती है कि उसमें, क्योंकि वो we do भाई। अब बात ये है कि कैटेगोरिकली हफ्ते के दिन जब DGISP ने कह दिया कि मार्शल लॉ भी नहीं आना और टेक्नोक्रेट्स भी नहीं आने, जो ज्यादा मेरे ख्याल में दिलचस्प बात थी, क्योंकि मार्शल लॉ का तो सब जो कुछ होना है वो आइन के मुताबिक होना है। तो फिर पार्टी अब इसमें मैं तुम्हें ये बताऊं लाइटर वे में। अच्छा, मैं खुदा न खास्ता इसको लिंक ना करना हफ्ते वाली बात नहीं, अल्लाह का वास्ता, और कोई सुनने दे और देखने वाला, मॉनिटर करने वाला भी ना करे, गलत शिकायत ना लगाना, बिल्कुल एक इंटायरली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। 6 अगस्त 1990 को गुलाम इसहाक खान साहब ने गवर्नमेंट तोड़ी थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की। राइट। उससे एक रात पहले उस हुकूमत में जो उन्होंने लगानी थी केयर टेकर, उसमें एक साहब ने वजारत का हल्फ लेना था। अच्छा। रफ़ी रज़ा साहब उनका नाम था। ठीक है।
اور وہ بھٹو صاحب کے زمانے میں وفاقی وزیر پیداوار ہوتے تھے. ٹھیک. ان کے میرے سسر صاحب سے بہت قریبی تعلقات تھے. وہ وہاں آئے تو انہوں نے کہا کہ یار تمہارے پاس کوئی شیروانی ہے؟ تو انہوں نے وہ شیروانی پہنی اور اتفاق سے ان کو فٹ بھی آ گئی. تو انہوں نے کہا میں لے کر جا رہا ہوں. اوکے. میرے سسر ایک بیوروکریٹ تھے, انہوں نے اسے چھپائے رکھا. صحیح. لیکن اللہ بخشے میری ساس بہت سادہ عورت تھی, وہ رفیع رضا کو پسند کرتی تھیں. ان کا خیال تھا کہ وہ بڑے ایفیشینٹ آدمی ہیں. تو وہ مجھے کہنے لگی بھی نصرت یہ بی بی کا بہت اچھا فیصلہ ہے, وہ رفیع رضا کو وزیر لے رہی ہے. میں کہا ممی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے کہا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے کہا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے کہا جی کب؟ انہوں نے کہا جی کل وہ لے رہے ہیں حل. تو میں نے دہائی مچا دی. ہاں تو صبح 11 بجے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے وزیر ہوتے تھے یہ پارلیمانی امور کے, ان کا نام تھا خواجہ احمد طارق رحیم صاحب. ٹھیک. وہ میرے دوست تھے. انہوں نے وہ کیا تم بکواس کرتے رہتے ہو یہ وہ. میرے پاس ان دنوں گاڑی نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو میری کولیگ تھی ماریانہ بابر. ٹھیک. ان کی گاڑی تھی. میں نے کہا وہ ماریانہ آئے تو میں آپ کے پاس آتا ہوں, آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ٹھیک. وہ اسمبلی میں اپنے چیمبر میں بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں, آپ کی گورنمنٹ تو ڈسمس ہونے والی ہے. کہنے لگے یار میں تمہیں اس لیے کہہ رہا ہوں, اس زمانے میں بی بی کے ایک ایڈوائزر ہوتے تھے, بڑے اپنا افیکٹو مانے جاتے تھے, ان کا نام تھا ہیپی منوالا. ٹھیک. اور وہ سمجھے جاتے تھے کہ وہ برج ہیں. اچھا وہ رائٹ. ہر زمانے میں برج ہوتے ہیں نا, تو وہ غلام اسحاق خان صاحب کے ساتھ برج مانے جاتے تھے. اسی دن صبح نیشن کے عارف نظامی صاحب ایڈیٹر تھے, میں بیورو چیف تھا. اس میں ہیڈ لائن تھی کہ آج گورنمنٹ توڑ دی جائے گی. اچھا اوکے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آج صبح ہیپی منوالا کو بی بی نے بھیجا غلام اسحاق خان کے پاس. صحیح. انہوں نے کہا جی کہ آپ تو کوئی, کہنے لگا انہیں صدر صاحب نے کہا کہ بھائی میں کوئی غیر قانونی اقدام نہیں کرنے والا, میں کوئی غیر آئینی اقدام نہیں کرنے والا. آپ کہہ رہے ہیں اس کو نہ چھوڑا جائے ہفتے والی بات سے, بہت کیا کرتے ہیں. اب وہ جیسے ہی اپنا مجھے یہ خواجہ احمد طارق رحیم نے کہا تو میں نے اپنے سر پہ یوں ہاتھ مارا. میں نے کہا جی بات سنیں میری, آئین میں 8ویں ترمیم ہے, ایک آرٹیکل ہوتا ہے 58(2)B, بالکل ٹھیک ہے, اس کے تحت صدر کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی ڈسکریشن میں وزیر اعظم کو گھر بھیج سکتا ہے. تو 5 بجے وہ وہی کرنے والا ہے, تو کہاں غیر آئینی ہوگا اور کہاں غیر قانونی ہوگا؟ پرفیکٹلی آئینی ہوگا بلکہ. ٹھیک ہے. اب آئین میں ایک 184 ہے, ایک 190 ہے, تو آئین کے مطابق ہی ہوگا نا جو کچھ ہوگا. چلے ٹھیک. تو اسی پہ ہی کہا نا عمر چیمہ صاحب نے کیا کہا ہے, انہوں نے جو پورا وہ پلان دیا ہے. ہاں ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنا کیا جائے تو پھر عدالت میں جایا جائے گا, ظاہر ہے, جس میں یہ کہا جائے کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ. اور اس میں عدالت سے استدعا کی جائے گی کہ دفعہ 190 کو لاگو کیا جائے, جس کے تحت تمام ایگزیکٹو اور جوڈیشل حکام سپریم کورٹ کی معاونت کریں. اگرچہ اس میں کھینچ تان کا رائے نہیں نکلتا, لیکن جو بھی ہوئے ہاتھی کی مرضی انڈا دے بچہ دے. ٹھیک. اب اس پوری کہانی کی عمر بھائی صاحب نے بیس بنائی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں وزیر اعظم صاحب بار بار آج کل جمہوریت کی جو دہائی مچا رہے ہیں وہ اس لیے مچا رہے ہیں کہ کچھ عرصہ قبل ایک ہائی پروفائل اجلاس منعقد ہوا. یہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک بااثر رکن اور سویلین سیٹ اپ کے ایک اہم عہدیدار کے مابین ہوا. اچھا میں بھائی میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے, اگر عمر چیمہ صاحب تو بڑے مجاہد صحافی ہیں, میں تو بیچارہ 2 ٹکے کا رپورٹر ہوں. انہوں نے با اثر رکن اسٹیبلشمنٹ کو تو نام نہیں رکھا. میں سیاسی سویلین سیٹ اپ کے اہم عہدیدار کا نام بتا دیتا ہوں, اس کا نام ہے شہباز شریف. پل. وہ پل کو, یہ جو انہوں نے پوری ایف آئی آر آگے لکھی ہے, یہ پل کو بتائی گئی شہباز شریف کو. ٹھیک. کہ جی یہ ہوا. ٹھیک. اب ساتھ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک فارورڈ بلاک بنے گا. اب فارورڈ بلاک میں کہہ رہے ہیں کہ جی 4 مختلف لوگوں کو اسائنمنٹ دی گئی,
انہوں نے 50 کے لوگ اکٹھے کر لیے. سن رہے ہیں ویسے یہ ہم سن تو لینا. اچھا نہیں وہ تو اسے ابھی طے نہیں کیا گیا کہ کون اس گروپ کی قیادت کرے گا. اب اس میں رکاوٹ کیا, اور خود ہی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو فون گئے نامعلوم نمبروں سے اور کہا گیا کہ یہ مت منظور کیجئے. بالکل کہ جی نا اہل شخص بھی پارٹی صدر ہو سکتا ہے, لیکن پھر بھی ہو گئے. ہاں تو وہ فون کا کوئی اثر تو اثر تو نہ ہوا فون کا. تو پھر بلاک کیسے بنے گا؟ نہیں, یہ بلاک بننا ہے. انتظار یہ ہو رہا تھا کہ راول پنڈی کے سب سے بڑے پلیڈر, سب سے بڑے لائر, ون اینڈ اونلی وکیل, انہوں نے جو اس آئینی یعنی کہ اس ترمیم کے خلاف جو رٹ کر رکھی ہے سپریم کورٹ میں, وہ سماعت کے لیے پیش ہوگی. رائٹ. اس کے بعد سپریم کورٹ کہے گا جی یہ تو آئین اور قانون کے خلاف ہے, وہ اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دے گا. جیسے ہی وہ سٹرائک ڈاؤن کرے گا تو پھر شہباز شریف صاحب کہیں گے کہ پائجن بہت ہو گئی ہے, وہ پاکستان مسلم لیگ کے صدر منتخب ہو جائے. تو فارورڈ بلاک تو نہ بنا, نہیں بس مسلم لیگ وہی رہی جو ہے, نام بھی وہی رہے گا. پھر اس کا کیا ہوگا بھائی؟ اس کے لیے تھوڑا سا نون کرنے کے لیے اگر بہت زیادہ پریشانی ہوئی شاید خاقان عباسی کو, وہ چھوڑ دے تو چودھری نثار وزیر اعظم ہو جائیں گے. وہ تو بہت ہی اچھا تھا نا, تو نون سے نون بھی رہے گا اور سارا معاملہ ہو جائے گا. اب اس میں رکاوٹ جو ہوئی کہ نمبر 1 اس سارے کو جو پلان کر رہے ہیں نا, تو ایک آپ میڈیا مینجمنٹ, میڈیا سیل, مریم اورنگزیب کا تو بہت ذکر رہا, پنجاب کے لاہور کے میڈیا سیل کی کوئی بات نہیں کر رہا, جس کو آج کل خود سلمان شہباز چلا رہا ہے. رائٹ, گڈ گورننس. ایکسکیوز می, کتنے سالوں سے ہم سن رہے ہیں نا. اور کیا وہاں سے انتظار ہو رہا تھا, یہ ہوا نہیں. وہاں سے بلکہ وکیل اعظم الٹیمیٹ وکیل نے جو درخواست دی, اس میں کچھ رجسٹرار نے اعتراضات لگا کے واپس بھیج دیا کہ یار یہ ذرا ان چیزوں کو دیکھ لیں, دیری ہو گئی. تو انتظار ہو رہا ہے. اصل جو پرابلم ہے وہ یہ ہے بی بی, کھل کے بات ہونی چاہیے کہ مریم نواز شریف کو روکو, یہ NA-120 میں مت جائے, ملزموں کی طرح وہاں پیش ہو. بھائی آپ اگر واٹس ایپ سے کہہ کے اس کی پیشی کو ایان علی کی طرح کرواؤ گے تو جواباً وہ کیا کرے گی؟ بھائی ایک سیاستدان جو ہے وہ اپنا مقدمہ بھی عام افراد کی طرح نہیں لڑتا. ظاہر ہے اس میں سے سیاستدان میں جب مقدمہ بنتا ہے تو وہ اس کو پولیٹیشن کی طرح لڑتا ہے. ظاہر ہے اس میں سے ایکسٹریکٹ کرے گا وہ پولیٹیکل کیپٹل. تمہیں یاد ہوگا کوئی بات نہیں کر رہا تھا, میں نے کہا بی بی یہ جہاں پہ احتساب کی عدالت لگتی ہے وہاں پہ 13 کورٹس اور ہیں. ہاں کہیں اور کر وکلاء نے آنا ہے, موکلین نے آنا ہے, خدا کے لیے کوئی اور جگہ کرو, کچھ نہ کچھ ورنہ ہو جائے گا. اسی لیے میں نے کہا کہ یار اگر وہ وہاں پہ رینجرز کے لوگ تھے فائن, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا جو احسن صاحب کے ساتھ ہوا, لیکن زیادہ بہتر ہے کہ جگہ بدل لیں. ہاں رائٹ, پریمپٹ کریں تاکہ. اور مزے یہ کہ اب سارے بات کر رہے ہیں نا کہ نیشنل لائبریری, بھائی بات یہ ہے کہ جب مریم نواز صاحبہ پیشی پہ جائیں گی تو یہ کہنا کہ ہمارے جیسی چمچہ گیر سوسائٹی میں لوگ نمبر لگانے وہاں نہیں جائیں گے اور دھکے ایک دوسرے کو نہیں ماریں گے, کاروائی گروپ ہوتا ہے یہ, تو پریمپٹ کریں نا اس کو, تو پریمپٹ کریں. چلیں بریک لیتے ہیں باس, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. فیس بک پہ جائیے, لکھیے بول بول پاکستان, ہمارے پیج کو لائک کریں, کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. تو معاملہ بڑا سیدھا سادہ ہے, یہ چلتا رہے گا یوں, یہ ٹینشنز چلتی رہیں گی. یہ جو مسلم لیگ نون میں بیٹھے ہوئے ہیں, پر یہ ٹینشن تو اب انٹر پارٹی ٹینشن زیادہ لگ رہی ہے, بہت زیادہ دن انٹر ادارہ ٹینشن ہے پاکستان مسلم لیگ کے اندر کا کنفیوژن. ہاں رائٹ, جو کہ باہر اب نظر آ رہا ہے مینیفیسٹو. میں اسی لیے بہت دنوں سے, دیکھو ہم تو بھیا کسی کے ایجنڈے پہ کام نہیں کرتے نا, دنیا جو مرضی کہتی رہے. ہاں وہ تو خیر, میں نے کتنے روز سے کہے چلے جا رہا ہوں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب خدا کے لیے, ہاں بالکل, آپ کہیں کہ جناب آپ اپنی پارلیمانی پارٹی میں کھڑے ہو, انہیں کہیں بھائی صاحب میں آپ سے روزانہ ملتا ہوں, میں قومی سلامتی کے اجلاس بھی تواتر کے ساتھ کر رہا ہوں, وہ تمام چیزیں
جس پہ شکایات کی جا رہی تھی نااہل ہوئے وزیر اعظم سے، میں کر رہا ہوں بیچارہ، اس کے باوجود کورم تک پورا نہیں ہوتا، مجھے ذلیل و خوار کر رہے ہو. تو بھائی صاحب اگر آپ کے مسئلے مسائل ہیں تو am I allowed کہ میں ڈیزالو کر دوں اسمبلی؟ I am the Prime Minister, I should be, he اچھا should be. اگر میں آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہ کرے تو یار میں استعفیٰ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، برائے مہربانی آپ چودھری نثار علی خان جیسے پل کو الیکٹ کر لیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ منافقتیں کہاں ہیں؟ پاکستان مسلم لیگ کے یہ جو سارے فارورڈ بلاک ہیں نا بھائی جان سمیت، ان میں سے کوئی ایک یہ نہیں چاہتا کہ وہ نظر آئے کہ اس نے نواز شریف سے غداری کی. یہی تو بات ہے، اس لیے یہ پیچھے سے ووٹر کو یہ نہ جائے کہ برے بلے چھٹ گئے، بیکاز دے تھنک وہ نواز شریف کا ہے نا کہ یار سپریم کورٹ کے ہاتھوں نااہل ہوئے، رائٹ، کہاں انہوں نے دوبارہ وزیر اعظم بننا. عمر بھی 68-60 ہو گئی ہے، بیگم صاحبہ کی طبیعت بھی کو ٹھیک نہیں، ان کو بھی اٹینڈ کرنا ہے، اپنی طبیعت ٹھیک نہیں. لیکن اگر ہم نے اس وقت انہیں چھوڑا تو یہ تاثر جائے گا کہ یار مشکل وقت چھڑ گیا. یس. دوسرا، مسلم لیگ کا جو روایتی ووٹر ہے وہ نواز شریف کو ووٹ کرتا ہے. نہیں، وہ یہ سمجھتا ہے، روایتی ووٹر وہ یہ سمجھتا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ انصاف نہیں ہوا، زیادہ ٹھیک ہے، رائٹ، تو وہ ایک غلط ہو گئی اس کی پرسیپشن. یہی اب یہ ہر حلقے میں کتنا تکڑا الیکٹیبل ہو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے 15 سے 20-25 ہزار تک کا یہ تعداد ہے. یہ ٹھیک ہے نا. اچھا، تیسری بات یہ کہ ہر شخص کو پی ٹی آئی ٹکٹ تو نہیں دے سکتی نا. رائٹ. ٹھیک ہے نا بھائی. مطلب کہ مثال کے طور پر چودھری نثار صاحب ایجیسر کے ہیں، غلام سرور کو ڈچ کر کے وہ چودھری صاحب کو دے دے ٹکٹ، عمران خان صاحب بھی سمجھ میں آتی ہے. رائٹ، بٹ ہر بات کسی کو کیوں دیں؟ آگے چلتی چلی جاؤ، مثلا کہ خواجہ سعد رفیق کو ٹکٹ دیں گے یا حامد خان کو دیں گے. حالانکہ سعد رفیق اتنی بردباری سے ان دنوں کام لے رہے ہیں. مثلا آج مریم بی بی NA20 میں گئی تھی، وہ ساتھ نہیں تھے، شہباز شریف صاحب کے ساتھ تھے. ہاں میٹنگ ہوئی اور وہ بڑی اس کی آئی، یعنی کہ وہ اصولی گروپ میں ہیں، وہ ذمہ دار گروپ میں ہیں، وہ پریگمیٹک گروپ میں ہیں، وہ پل والے گروپ میں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اچھا جی اکیلے میں ویسے مریم بی بی ابھی زیادتی کر دے بھائی، وہ نکل گئی وہ 120. تھینک یو بھائی، اچھا کیا بھائی، آپ لوگوں کی یونین سے اچھے ووٹ نہیں آئے تھے، اب وہ کیا کہیں لوگ انہیں. صحیح ہے. اچھا اب اگلا الیکشن پاکستان مسلم لیگ فرض کرے ہار جائے، شی از ٹو ینگ فار پالیٹکس، شی کین افورڈ، رائٹ، شی کین افورڈ لانگ ٹرم پلے. اب اس کو کیسے روکیں؟ اچھا وہ جب جائیں گی، شی سیمز ڈٹرمنڈ، رائٹ اور رانگ کے وہ جب جائیں گی چاہے جو بھی کریں. اب ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو کسی طرح یہ جو واقعہ ہوا تھا اس پہ کوئی اسٹیبلش کریں کہ مریم ذمہ دار ہے، اس پہ ان کو گرفتار کر لیں، اور احتساب عدالت جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں لگے جیسے وہ بے نظیر کے قاتلوں کی اس سے تو ہمدردی نہیں، وہ گھبرا جائے گی نا. مجھے بتایا گیا، انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ جب جانا پڑے نا وہاں کے باتھ روم میں تو ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں. تو ہمدردی بڑھ جائے گی. وہ تو آپ کہہ رہی ہیں نا، لیکن جانے والا تو یہ تو نہیں ہے نا. تم جاؤ نا ذرا وہاں کی، یعنی دیکھو نا ایشین کموڈ اور ملاتی کموڈ، سمجھا کرو نا، نہ کرو، جیل ہوتی ہے بی بی، یہ مت کرو. اچھا بہرحال اگر چلے گئے تو چلے گئے نا. میں تو نہیں جانتا نا کہ کیا یعنی محترمہ کی اسٹریٹجی ہوگی. I have no idea. ویسے تمہیں بات کہہ رہا ہوں. اب یہ ہے کہ if she is around تو کاروائی گروپ بھی جائے گا، ورنہ تو اسحاق ڈار صاحب پیش ہو رہے ہیں نا، کتنے لوگ جاتے ہیں. اس لیے کہ ادھر کاروائی ڈالنے کا فائدہ کوئی نہیں. ادھر ہے بی بی تسی جدوں بھی گیا ہو، میں ایک پیشی چھڈی ہے تاڑی اس دفعہ ایم پی دا ٹکٹ ضرور دینا میرے آ بندے نوں باجی، یہ نہ کر. ایک مستقل انویسٹمنٹ آن دی ریکارڈ، آپ ہر ٹی وی کی وہ فوٹیج آپ کے پاس موجود ہے کہ کون کون تھا نہیں تھا. بالکل. تو اب اس کا کیا طریقہ ہے؟ یا یہ ہے کہ وہ مینیج کریں بہلا پھسلا کے، ان سے وہ ایک درخواست دلوائی جائے کہ جی میں والدہ کی عیادت کے لیے جاتی ہوں، لیکن وہ ان کا کچھ موڈ اس کے بعد ECL پہ ڈال دے آنے کی انٹری کنٹرول لسٹ اس کو کر دے کہ جی مریم بی بی کا نام انٹری کنٹرول لسٹ، واپس اپنے ملک میں نہیں آ سکتی. اب وہ آئیں گی تو whenever she will go to پیشی تو ٹیلی ویژن بھی بنے گا، ہنگامے بھی ہوں گے، دھکے بھی پڑیں گے، شور شرابہ بھی ہوگا. لیٹ اٹ بی، اگنور کریں.
اس کو پاس آن کریں. But to present it as inter ادارہ لڑائی جھگڑا is very dangerous. بھئی انٹر ادارے سے زیادہ یہ پاکستان نہیں پر وہی تو کہہ رہی ہوں کہ ان کا اندرونی معاملے کو آپ اور اندرونی کرائسس یہ ہے کہ برادر یوسف کھل کے کہو گے جی میرا بھائی پاگل ہو گیا. ہاں اگر ہمت ہے تو اگر ہمت ہے that's what you think is right, do it. بالکل ایکٹ لائک اورنگزیب. کہیں نواز شریف گھر بیٹھے ویسے بھی دیکھو نا حبیب جالب اور ٹوپی وغیرہ نہ صحیح تو ایک آدھ بس چلا رہا کریں شام میں. ہم کہیں کہ جی پنجاب کے خادم اعلیٰ جو تھے 24 گھنٹے کام کرتے تھے, 8 گھنٹے دن میں پلاننگ اور شام میں بس ہے. شام میں بس چلاتے تھے میٹرو خود. کئی مرتبہ سواریاں اتارتے چڑھاتے پائے. کنڈکٹر بھی نہیں ہوتا تھا کہ ان کی بس میں سارا کام خود کرتے تھے. اورنج ٹرین میں ٹکٹ چیک کر رہے ہو. صحیح. گڈ یو نو سروس ڈریون خادم اعلیٰ. لیکن یہ سروس ڈریون سے وہ بات تو نہیں بنی ہو سکتا اتنے سالوں میں. نہیں کرتے کہ وہ یہ نہ ہو کہ یار تاثر جائے کہ جی برادر یوسف یہی حال کیا. میں نے اس کا ہے کہ پرانے ہیں ووٹ ڈال دیتے ہیں. میاں صاحب تاڑے تے جان بھی قربان ہیں لیکن تھانے دار سے بھی جان جاتی ہے, انکم ٹیکس والے سے بھی ڈر لگتا ہے, کوئی ٹیلی فون بھی آ جائے تو کچھ بہانے بازی کرنی پڑتی ہے. پر اتنی سچائی نہیں آئے گی تو یہ تو چلتا رہے گا نصرت صاحب, پھر تو یہ اسی طرح چلتا رہے گا. اس میں چلتا رہے گا. باقی اس میں بھوکھلایا ہوا ایک وزیر اعظم دائیں بائیں گھوم رہا ہے تو اس میں اس کو چلنے دو اور یہی اسی طرح چلتا رہے گا. اللہ اللہ خیر صلی اللہ, اور ہم نئے الیکشنوں تک آ جائیں گے جب تک. ہاں اب اس میں آئیں گے 2 نسخے بتائے انہوں نے. اس کے علاوہ اس میں جو ڈویبل ہے وہ میں ابھی بتاتا ہوں. مثلا جیسے ابھی عمران خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ وہ لگ رہا ہے کہ انہیں دوبارہ سڑکوں پہ آنا پڑے. ہاں تو لگ رہا ہے کہ انہیں دوبارہ کوئی اشارہ مل گیا. کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیا اس کو انہیں کیا فائدہ ہوگا. نہیں میں یہ سمجھتا ہوں, نہیں سنیں میری بات. فائدہ اب آج ہی ان کی ٹویٹس وغیرہ ہیں. انہوں نے اور جہانگیر ترین صاحب نے تمام کاغذات تمام منی ٹریل دے دی. اطمینان ہو گیا. اچھا اب چونکہ ساری منی ٹریل دے دی گئی ہے اور بہت اطمینان کا اظہار ہو گیا ہے. جہانگیر ترین صاحب کے 18,000 ایکڑ کے بھی کاغذات پورے اکاؤنٹیبل ہو گئے. وہ آ گئے بقول عمران خان صاحب کے. حالانکہ سماعت ختم ہو چکی ہے لیکن یہ کہ وقت تھا کہ اگر آپ کے پاس ایڈیشنل تو آپ دے دیں, تو وہ کہہ رہے ہیں اب میں نے جو اب ایڈیشنل ڈاکیومنٹس عمران صاحب کے چلے گئے, کلیئر ہو گئی ساری بات. ہفتے ایک میں اگر فیصلہ آ جائے تو عمران خان صاحب کا گراف یہاں ہوگا کہ جی ان کے مخالفین ان کے خلاف گئے تھے سپریم کورٹ, کچھ نہ نکال سکے اور کچھ نہ نکال سکے, اور 62-63 میں وہ پورا اترتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ان کی ایک مورل ہے جا ڈیفینیٹلی. جی میرا وہ اس طرح کا حساب نہیں ہوا نواز شریف کی طرح. آپ نے کیا, مجھے مشکلات آئیں. ایگزٹ پول ہوتا تو اپروول ریٹنگ ان کی بہت اونچی جاتی ہے اس وقت, ہمارے ہاں ہوتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد وہ ملتان سے شروع کہے کہ ناؤ آئی وانٹ فریش الیکشن, کیونکہ وہ ہائٹ پہ ہوں گے. اور ساتھ ہی اس کو کہیں جی پرویز خٹک کو کہ اسمبلی ڈیزالو کرو. یہ نہیں کریں گے. کیوں پتہ نہیں کریں گے. نہیں تو پھر یعنی کہ پھر آپ کیا یعنی کہ پریشر کس پہ ڈال رہے ہو. بس اسی طرح پریشر ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے سارے ایم این ایس کو کہو کہ نکلو. اچھا مقابلے میں پیپلز پارٹی ہکا بکا ہو جائے گی. ہاں واقعی یس. وہ کیونکہ اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو نہیں. اب دیکھو نا آصف زرداری صاحب آج لاہور آئے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ہر سیٹ کے لیے امیدوار مقابلہ کرنا ہے. وہ دیکھیں گے کہ یار یہ تو یہ لوٹ کے لے جائیں گے. عمران خان صاحب کو 2/3 میجورٹی ملتی ہے, وہ جو 1997 میں آئی تھی نواز شریف کو 2/3 میجورٹی. تو نو اس طرح اگر ہوا تو وائی ناٹ. نو ہی مائٹ گیٹ مور. ایک طرف ان کا یہ گراف جائے گا. ٹھیک ہے, it could have an impact numerically on the seats, but 2/3 majority کسی کو نہیں ملنے والی. کیوں نہیں ملے گی, چھا جائیں گے. اس میں یہ بھی ہوگا نا, جیسے 2013 میں دیکھو ایک عام آدمی کا ساتھ میں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ یار چلو سب کو آزما لیا ہے, ان کو کبھی اقتدار نہیں. یہ بھی ایک بات چلتی ہے بیوی. نہیں یہ چلتی ہے اس سے کتنا اثر پڑتا ہے نصرت صاحب. یہ بھی سوئنگ ووٹ سے اس دفعہ مسلم لیگ نواز کو 2013 میں کتنا کوئی فائدہ ہو گیا, مجھے یہ بتائیں نا. اور پیپلز پارٹی اس سے تو زیادہ انکمپٹنٹ کرپٹ حکومت آئی نہیں تھی کبھی, پھر بھی they were not able to get more than a majority. I mean, and after BB's death they could not get, مطلب they had to make a coalition. تو اتنا تو کیا سوئنگ ووٹ ہوگا نا, مطلب یہ اس کے مسائل اور تھے. ٹھیک 2013 کے حوالے سے مسائل کچھ مطلب سویپ کرنا چاہیے تھا جتنی بری پیپلز پارٹی تھی. 2013 کے حوالے سے مسئلہ یہ تھا, نہیں 8 کا مسئلہ یہ تھا. بی بی کی شہادت ہوئی, یہ لوگ گھروں میں بیٹھ گئے سوگ منا رہے تھے. ہاں موبلائز نہیں شاید کر پائے ہوں گے اپنے کسی نے آ کے ووٹ نہیں مانگے. فیئر انف. اچھا اس میں
اگر آپ فیئر بات کرو تو خطرہ تھا کہ یار ایکسٹریمسٹ نے طالبان نے ہمارے دشمنوں نے کو نہیں چھوڑا تو ہمیں کہاں چھوڑیں گے. بہت سارے لوگوں کو مثلا جیسے مجھے پتا ہے کہ پنجاب سے بہت سارے لوگوں کو آصف زرداری نے ڈسکریٹلی ٹچ کیا کہ یار میں تمہارے ہاں آؤں کو تقریر وغیرہ کریں تو انہوں نے کہا پلیز نہیں. جی تھینک یو. ٹھیک کہ جی وہ لوگ گھبرا جائیں گے شاید جلسے میں نہ آئیں. ٹھیک ہے رائٹ. راجہ ریاض تھے فیصل آباد کے ہی وانٹڈ. اچھا انہوں نے کہا کہ دیکھی جائے گی جی یہ وہ. ٹھیک. ایسے کم ہوتے ہیں نا تو یہ بھی ایک فیکٹر تھا. لیکن ابھی ایک یہ کہ ان کا یہ ہوگا کہ یار ہر ایک پہ کرپشن پہ تو آ گئے. تحریک انصاف کے مختلف لوگوں کے بارے میں لوگ مختلف باتیں کرتے ہوں گے لیکن یہ کہ جی عمران خان صاحب وہ تو بری ہو گئے اور یہ کہ یہ ہوا اس کے بعد یار چلو ہم نے سب کو آزما لیا یار تو ایک چانس اسے بھی دے لیں. ہاں but there's still a very dedicated PMLN constituency Nusrat that is not eroded جو ہے. یہ نہیں کہتا کہ سویپ کر لیں گے لیکن ایک آپ کو ایج تو ملے گا نا. نہیں that's possible of course. ایک ایج آتا ہے. ایج بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. سوئنگ ووٹ ہوتا ہے اس میں آپ وہ یعنی یہ کم کر سکتی ہو تم یہ کہہ سکتی ہو کہ جی یہ حلقہ جو ہے یہاں پر نسلوں سے چاہے کچھ ہو جائے بس جیسے سندھ میں ہوتا ہے. فائن رائٹ کہ ادھر ادھر تو کچھ نہیں ہوگا but there are certain areas. بہت عرصے تک ہمارے KPK میں یہ صورتحال رہی کہ نسلوں سے یا تو آپ خدائے خدمتگار کو انہیں نہیں پتا تھا ANP کیا ہوتی ہے نیب کیا ہوتی ہے. کئی ایک بلکہ یہ کہتے تھے کانگریس. صحیح ہے کہ یہ تو کانگریسی ہے. ٹھیک حالانکہ وہ نیشنل عوامی پارٹی ہوئی کتنے نام بدلے ANP ہوئی یا مسلم لیگ. اب وہ مسلم لیگ خواہ خان قیوم کیوں اس پیٹرن کو چینج کیا پہلی مرتبہ بھٹو صاحب نے 75-76 میں کہ وہ جو خان قیوم وغیرہ کا مسلم لیگ کی ووٹر تھا اس کا ایک کثیر تعداد جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جانا شروع ہو گئی اور پھر وہ بعد میں شیرپاؤ صاحب کی فیملی کے ساتھ مل کر پیپلز پارٹی کو ووٹ کرتی ہے. وہی ووٹر جو ہے وہ اس کی جو نئی نسل ہے اس نے پی ٹی آئی کو ووٹ کیا تھا 2013 ووٹ دینا شروع کر دیا. اب وہ نئی نسل ہے. اب اس نئی نسل کو ڈس اپوائنٹ ہونے میں مشکل ہوگی شاید ایک الیکشن. لیکن جو پرانی نسل ہے وہ نئی نسل والے کو اچھا بیٹا ان دنوں تو ضد کر لی تھی. تو اب دیکھا مطلب جو ناراض جو کہیں گے کہ نہیں وہ کہیں گے نہیں بھائی ہم تو واپس یا تو مسلم لیگ کو ڈال رہے ہیں جو بھی رائٹ ANP کو ڈال رہے ہیں اس کا NA4 وغیرہ میں شاید ہمیں کچھ آ جائے گا. اور اگر اس میں فرض کرو PTI کا کینڈیڈیٹ جیت جائے تو all the more reasons for عمران خان. ٹھیک ہے کہ یہ دیکھو الیکشن ہوا ہے ہم تو پھر انہیں کو لگے گا ہم سب پرویز خٹک dissolve the assembly and then he should build the pressure for fresh elections. چلیں اوکے بریک کے بعد نیکسٹ والا پھر بریک کے بعد بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ تم نے سارا جو ہے نا بخدا میرا جو ہے نا وہ میں بس آج ہاٹ سٹوری یہی تھی. سچی بات ہے واقعی مطلب آج سارے لوگ I am happy کہ I am glad کہ اگر everyone is discussing عمر کی genuinely. لیکن وہ یہ کہ میں ذاتی طور پر کچھ اس سے ذرا اب جو مجھے پتا ہے آج کل آپ کی اکانومی کے اوپر سوئی جو ہے وہ تھوڑی سی اٹکی بھی بٹ we have 3 other days of the week. اسی پہ ہے اور اسی حوالے سے میں کہہ رہا ہوں. دیکھو نا انہوں نے 2 طریقے بنائے. دوسرے والے پہ بھی ہم آنے والے ہیں. ایک تو یہ کہ یعنی کہ یہ فارورڈ بلاک بننا اخیر میں یہاں فارورڈ بلاک ہی ہے. ٹھیک الیکشن کے قریب. اوکے فائن. لیکن وہ فارورڈ بلاک اس لیے فارورڈ نہیں کہلایا جا سکتا کہ وہ وفاداران نثار و شہباز پر مشتمل ہوگا. تو یہ جماعت ویسے ہی رہے گی اور بیچاری پل کہے گی ہم بھی تو پڑے ہیں. لیکن would that divide نظر نہیں آئے گی وہ پھر الیکشن سے پہلے اس کا کوئی اثر ہوتا آپ نہیں. کافی جو سیانے لوگ ہوتے ہیں نا جو وقت کو پہچانتے ہیں ایک موقع پرست ہوتے ہیں میرے جیسے ایک ہوتے ہیں وقت شناس وقت کی نفس پہ جن کا ہاتھ ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں. یہ بڑے چکر باز ہوتے ہیں الیکٹیبلز. یہ وقت شناس ہوتے ہیں موقع پرست نہیں. ٹھیک ہے رائٹ. وقت شناس ناٹ موقع پرست اور موقع پرست میں فرق جان کر جیو. ٹھیک فائن لائن. ہاں تو وقت شناس حضرات کی اکثریت پل کے ساتھ جائے گی. اچھا ٹھیک ٹھیک ہے.
اور کوشش کرے گی کہ چلو اگر مرکز میں نہیں تو یار پنجاب میں ضرور داؤ لگ جائے, وہاں تو کم از کم اپنی گڈ گورننس جاری رہے نا, جاری رہے. ٹھیک. اچھا, اب اس میں جو لمبے والا کام ہے نا, اس میں ذرا صرف تھوڑا سا میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اس میں عمر چیمہ نے لکھا ہے کہ دی نیوز کو, میں تو جنگ قابل بھروسہ ذرائع سے پتہ چلا ہے, یعنی ہمارے بھائی رپورٹر کو, کہ مشرق وسطیٰ کے 2 ممالک نے نئے سیٹ اپ, یہ نئے سیٹ اپ جو نیا سیٹ اپ جو آ سکتا ہے ممکن ہے, اس کو نیا سیٹ اپ لانے کے بیل آؤٹ کرنے کی انہوں نے, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے میرے عزیز ہم وطنوں کی یہ بغیر نیا سیٹ اپ نہیں آ سکتا. اوکے, وہ میرے عزیز ہم وطنوں چاہے 1 دن کا ہو, 1 گھنٹے کا 10 سال کا ہو, اس کے بعد عدالت اس کی اپروول دے دے کہ ہاں حالات اس نہج پہ آ گئے تھے, نظریہ ضرورت. ٹھیک, سیم سٹوری ویو سین, اس سے پہلے نہیں ہو سکتا. اوکے, اس کے تحت جب یہ بنے گی نا تو وہ آئے گی معیشت. اس میں ہمارے بھائی نے 2 نام لیے ہیں. اب یار اتنا گھما پھرا کے کیوں بات کر رہے ہو, ایک سعودی عربیہ ظاہر ہے, اور ایک UAE. جی, جو خوش نہیں ہے. ان کے بارے میں بری خبر یہ ہے کہ ان دونوں کے پاس اب پیسے خود نہیں ہیں. مصر میں جو السیسی کا کو تھا وہ سعودی عرب فائنینس کر رہا تھا, کتنے $5 ارب سالانہ. رائٹ. اب کہا نہیں, نتیجہ یہ ہوا کہ السیسی کی اچھی بھلی خوبصورت چلتی ہوئی حکومت کو ایمرجنسی لگانی پڑی ہے کل یا پرسوں. ٹھیک, رائٹ. سمجھ آ گئی. حالات UAE کے بھی کچھ ایسے ہیں, کیونکہ دوسری طرف قطر کے ساتھ وہ کر بیٹھے, وہ یمن میں بیزی تھے. اب وہ یمن کے ساتھ یونیلیٹرل سیز فائر کے چکر میں ہے سعودی عربیہ, اناؤنس کر کے جی وہ جیسے کہ ویتنام یو ڈکلیئر. اس کے بعد جو ہے بڑی امید یہ کی جا رہی ہے اشارے کے نایوں میں کہ یہ جو وہ کینیڈین, میں نے تمہیں اسی دن کہا تھا بندہ مشکوک ہے بھی. بس وہ تو سٹوری اتنی عجیب و غریب ہے, کیا کرے وہ, مطلب وہ جہاز پر چڑھنے سے انکار کر دیا اس نے امریکیوں کی. یہ کتنی بڑی, ورنہ اس کو امریکنوں نے لے جانا تھا وہاں بگرام. اس کو سمجھ میں آتی ہے نا باس, اس کو دیکھا نہیں آپ نے ابھی تک. اچھا, اب مجاہدین کی باتیں کرتے ہیں وہ جو ہے نا, اس کی حوالے سے اور ٹرمپ کا ٹویٹ آ گیا ایک. ہاں, ہم سمجھ رہے ہیں کہ کیونکہ اصل معاملہ جو ہوتا ہے نا ادھر سے ہونا چاہیے. ہاں, رائٹ. کیونکہ اگر سعودی عرب اور UAE بھی تھوڑا بہت کھینچ کھانچ کے تو سوچنا یہ پڑے گا وہ جواباً کیا طلب کریں گے. ظاہر ہے, ہے نا, اور ناراضگی. لیکن وہ کتنے بھی کر دیں تو اگر درست خبر یہی ہے کہ $31 ارب جس کی اب کلیریفیکیشن کے لیے ڈار صاحب کو بلاخر آنا پڑا نا, میں یہی رو رہا تھا کہ یار یا تو استعفیٰ دو, اور اگر استعفیٰ نہ دے کر وزارت بھی چلانی ہے تو جیسے سوالات اٹھتے ہیں تو ایڈریس دیں, اسی آپ کانفیڈنس کے ساتھ دیں, لوگوں کو سمجھائیں. پارٹ ٹائم فورن منسٹر نہیں ہونا چاہیے نا, وی نیڈ فائنانس. سوری. اچھا, اب وہ کیا ہوا ہے, ہمارا ینگ بچہ شہید ہوا. ہاں بالکل, یس, اسی کی وجہ سے وہ سٹوری ختم تو ہوئی نہیں نا. بالکل, کیپٹن حسنین ساتھ میں 3, کیوں کہ they were looking کہ یار یہ کدھر, ان کے ہینڈلرز کو ڈھونڈ رہے تھے نا کہ کون تھے. بالکل, وہ ابھی آپریشن کا انہوں نے وہ ٹریپس لگائے. ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں ڈرون حملہ ہو گیا. بالکل, ابھی ہماری انتظامیہ کلیئر نہیں ہے کہ ہماری حدود میں ہے یا اس طرف ہے, کیونکہ وہ ہاں بٹ ایریا تو وہی اور کرم ایجنسی ہی ہے نا. لیکن چلیں جی, اسی پازیٹیوٹی جو تھوڑی سی آئی اس کی وجہ سے جس پہ آج میں فوکس کرنا چاہ رہا تھا, میں قرضے کی بات پہ کرنا چاہ رہا تھا صاحب بات. دوسرا میں کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو عمان میں میٹنگ ہو رہی ہے اس میں ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم بار بار امریکہ کو کہے چلے جا رہے تھے کہ یار آپ کو کوئی اور اگر پارٹی اور کوئی سپر پاور, کوئی اور طاقت انوالو کرنی ہے آؤٹ سائڈر گارنٹی کے طور پر, تو وائی ناٹ چائنا. ہمارا بھی دوست ہے, آپ کا بھی ہے, اور UN کا بھی بھائی وہ سلامتی کونسل کے ممبر ہیں. تو پاکستان, افغانستان, امریکہ اور پاکستان, ہم چاروں مل کے راستہ ڈھونڈیں. اب اس میں اس وقت طالبان نہیں ہیں. امریکہ نے پہلے کہا تھا کہ وہ کوئی اتنا ہائی لیول ڈیلیگیشن نہیں بھیجیں گے. خیر کی خبر کہ انہوں نے ایلس ویلس جو ان کی ایف پیک کی ہے اس کو بھیجا. لیکن فی الوقت یہ ٹاک فور ٹاکس ہے. صحیح, کیونکہ یہ میننگ فل اسی وقت بنے گی جب اس میں کسی مرحلے پر طالبان کے نمائندے بھی بیٹھیں گے, جیسے پہلے بیٹھے تھے. لیکن ہوتا یہ ہے
کہ ادھر بھی سیبوٹاج کرنے والے دیکھو نا, جب پہلی مرتبہ ہوا تو خبر آ گئی جی ملا عمر اس دنیا میں نہیں رہے, اور ایک کنفیوژن پھیل گیا, اب کون, پھر آیا ملا منصور. ملا منصور کا نام ہوا تو نن ادر خود وہ اوباما نے وہاں سے اعلان کیا, ورنہ نارملی ان کی اسٹینڈرڈ پریکٹس ہوتی ہے کہ ڈرون اٹیک کو کہتے ہیں وی ڈونٹ کامنٹ. ہاں رائٹ, اس پہ صدر ویتنام کے دورے پہ اطلاع دے رہا ہے, جس کو ہمارے سابق وزیر داخلہ 3 دنوں تک ولی محمد کہتے رہے. ٹھیک ہے نا. اب آج ادھر تو یہ ڈیولپمنٹ ہے. آج کیا ہوا ہے, وہ دوول انڈیا والا وہ ادھر پہنچا ہوا ہے افغانستان. رائٹ, یس. سو وہاں کوئی نہ کوئی اب کھچڑی پک رہی ہوگی نا. ہاں, بیکاز یہ چیز دوبارہ سے شروع ہوئی. ارے یار یہ تو جیسے ہی چین بیٹھتا ہے, عمان میں میٹنگ ہوتی ہے, تو وہ اکراس دا بارڈر تکلیف ہو جاتی ہے. ادھر میسج یہ جاتا ہے کہ جی پاکستان کی بات مان لی, کیپ انڈیا آؤٹ آف اٹ, ہمارے ساتھ بات کریں, اور کسی کو ملانا ہے تو چین کو کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایک تھرڈ پارٹی گارنٹر کے طور پر, تو یہ وہ پارٹی ہے جو سب کو ایکسیپٹیبل ہے نا, افغانستان کو بھی ایکسیپٹیبل ہے, چائنا کے بھی بزنس انٹرسٹ ہے افغانستان میں, اس کا سایہ بھی ہے, ہمارا تو بہرحال ہے ہی دوست, اور آپ کے ساتھ تمام تر ٹینشنز کے باوجود, ہاں ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ جو اس کا ٹریڈ کا لیول ہے. اور پھر صاحب آپ کو جب نارتھ کوریا کے مسئلے پر پھر آپ شی جن پنگ صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ آپ کہاں جاتے ہو, چین ہی جاتے ہو نا. تو یار اگر تم نارتھ کوریا کے لیے بھی چین کے پاس جا رہے ہو تو وائی ناٹ افغانستان کی دوائی بھی وہیں سے لے لو. کیوں ہمارے سینے پر مونگ دلنے کے لیے انڈیا کو انوالو کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس وقت فیلنگ گئی ہوگی کہ جی they must be feeling left out, کہ یار یہ ہاں ابھی تک تو ہم سن رہے تھے کہ افغانستان کا سیکیورٹی رول وہ, حالانکہ میں بخدا میں وہ ٹرمپ کے اس نہیں, I agree with you, absolutely. ٹرمپ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا نصرت صاحب وقت مارے نے, تمہیں پتہ ہے جس طرح بات کی تھی, سناتا رہا کہ a country which would not نہیں, مطلب اس کی زبان ایسی تھی, وہ ڈپلومیٹک, now they respect us. اس نے یعنی چورن کیا بیچا ہے اپنے لوگوں کو, دیکھو یہ میں نے کروایا, دیکھا جب میں پاکستان کی ڈبل گیم ختم کروا دی میں نے. تو اس لیے we should touch wood, میں اس پہ فوکس کرنا چاہ رہا تھا. چلے باس کل کرتے نا, لیکن یہ گیم اوور والی بات بہت ضروری ہے نا. چلے بھائی, اگر آپ کی تسلی کچھ, آپ کو اگر کچھ سوالات کے جواب دے دیے, I think میں اور بہت سارے اور لوگ, لیکن چلے کوارڈیلیٹرل کوارڈینیشن گروپ کی میٹنگ جو آج ہو رہی تھی اس کے بارے میں کل ہم بات کر لیں گے ضرور, جو بھی نکلے گا. آج کا پروگرام ختم ہوا, کل پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.